2017 में इन्हीं रिश्तेदारों ने मेरे इस घर पे जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ इस पे काबिज़ होने की कोशिश की। तफ्तीशी इरशाद एएसआई था, उसने मुझसे 5000 यूरो भी मांगा। दूसरी पार्टी के साथ वो मुकमुका कर गया। मैं अपनी दरख्वास्त उनको दी थी सीसीपीओ साहब को तफ्तीशी एएसआई इरशाद के ख़िलाफ़। उन्होंने मुझे ख़ुद कॉल करके बुलवाया। उन्होंने कहा कि आप बहन मेरे पास आएँ, मैं आपको पूरा इंसाफ दूंगा। एफआईआर जो इन लोगों ने माफिया लोगों ने मेरे ऊपर दी है वो एक झूठी एफआईआर है, उसको ख़त्म करवाया जाए। मेरा क्रॉस वर्जन है जो हमें मारा पीटा, हमारे मेडिकल्स आए हुए हैं, उसको कंसीडर किया जाए, हमारे मेडिकल को सीरियस लिया जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त वाघा के करीब मौजूद एक गांव भानुचक के अंदर खड़ा हूं। यहां पर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून है जिनके ऊपर इस इलाके के कब्ज़ा माफिया ने तशद्दुद किया है। जब इस मोमर खतून के ऊपर तशद्दुद किया जाता है तो ये 15 पर कॉल करती हैं, लेकिन बाटापुर पुलिस बजाय इसके कि इनकी दाद रसी करे बल्कि कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर इनके ख़िलाफ़ ही एक मुकदमा दर्ज कर देती है, जिस पर ये खातून मौजूदा सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब के पास जाती हैं। उमर शेख साहब ने इस तमाम तर मामले को ख़ुद देखा, हक़ाइक़ देखे, फुटेजेस देखी जिसमें इन्हें मारा जा रहा था। उसके बाद उन्होंने उस तफ्तीशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज करवाया। आइए आज इस खातून के साथ बात करेंगे और जानते हैं कि इस इलाके के जो कब्ज़ा माफिया है वो इनके ख़िलाफ़ क्यों है, क्यों इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और इन्हें धमकियाँ क्यों देते हैं। मेरा नाम समीना है और मैं स्वीडन की रिहायशी हूँ। तकरीबन 21 साल से वहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड डॉक्टर हैं, ख़ुद मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ वहाँ पे। और ये 19 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आई। हमेशा हर साल आती हूँ 2-3 महीनों के लिए और आके फिर अपने यहाँ पे कुछ मेरे केसेस हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह के, कुछ और मामलात, कुछ रिलेटिव वगैरह को मिलना, कुछ इन लॉज को मिलना होता है, तो उस सिलसिले में मैं आई थी। तो यहाँ पे फिर 26 मार्च को मेरी वापसी थी, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे यहाँ पे स्टे ज़रा लंबा करना पड़ गया। उसी दौरान फिर मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मेरे कुछ अपने रिलेटिव हैं और उन्होंने कुछ अपने आपस में 1-2 ग्रुप्स को मिला लिया हुआ है जो कि माफिया किस्म के लोग हैं और उन्होंने मुझे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे घसीट के अपनी शॉप के अंदर ले गए, वहाँ पे मारा पीटा। मेरा भतीजा, मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरी मदद के लिए 14 साल का बिलाल मेरा रिश्तेदार था, मेरी मदद के लिए मेरे पीछे आया और इन लोगों ने गैंती पकड़ी और उसके सर पे मारने लगे। उसके 2 हिस्से हो जाने थे सर के, तो उसने अपने आप को बचाया तो उसके 2 दांत टूट गए। इसी बचाव में फिर दोबारा उन्होंने घुमा के मारी गैंती तो उनकी अपनी शॉप के शीशे टूट गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझे बचा के मेरी भाभी और ये भतीजा बाहर लेके आए, तो वहाँ पे इन लोगों ने पकड़ के मुझे दीवारों पे उठा के पटक के मारा। और मेरे गांव के कुछ मेरे भाई बने हुए हैं, वो दूध वगैरह भी मैं उनसे लेती हूँ, तो वो मेरी मदद के लिए यहाँ पे जब वो दूध वगैरह देने आए और उनका एक और भी काम था उस सिलसिले में आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मुझे मारा पीटा जा रहा है दीवार पे पटक के, तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की और फिर ये 2-3 लोग मुझे बचा के घर के अंदर लेके आए और 15 पे कॉल की तो कोई पुलिस वगैरह नहीं पहुँची मेरी मदद के लिए। और यही रिश्तेदार थे जो 2017 में इन्हीं रिश्तेदारों ने मेरे इस घर पे जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ इस पे काबिज़ होने की कोशिश की। तो उस वक़्त साहब सीसीपीओ अमीन साहब थे, उन्होंने उस वक़्त मेरी बहुत मदद की और उन्होंने ये कब्ज़ा छुड़वा के मुझे दिया। और अभी भी इन लोगों की दोबारा से आंख है कि किसी तरह मैं यहाँ से निकलूँ। टॉर्चर करते हैं, कभी बुरी तरह आवाज़ें कसते हैं, कभी अजीबोगरीब किस्म के लफ्ज़ों से और गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं। मैडम, भानुचक के जो कब्ज़ा माफिया उसने आप पर तशद्दुद किया क्यों? हमारी ज़मीन थी, वरासती तकरीबन 4 मुरब्बे के करीब ज़मीन थी और मुख्तलिफ़ जगहों में है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में है। इसमें भानुचक में भी कुछ हिस्सा मौजूद है जो 35 एकड़ के करीब था, तो उसमें से कुछ ज़मीन तो मैंने वापस ले ली हुई है, कुछ अदालतों के ज़रिए और कुछ वैसे। लेकिन ये माफिया लोग जो है ना ये उस पर काबिज़ हुए हैं
اور ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح اس کو بھگا دیں، کیونکہ میں اکیلی یہاں پہ آتی ہوں۔ 15 پہ میں نے کال کی، گھر آ کے زخمی حالت میں 15 پہ انتظار کر کے تنگ آ کے میں باٹا پور تھانے، میں شمامہ اور بلال 14 سالہ بچہ، ہم باٹا پور تھانے چلے گئے۔ تو کوئی پولیس تو یہاں آئی نہیں، تو وہاں جب ہم باٹا پور تھانے گئے ہیں تو ہم انڈیکس روم میں گئے ہیں وہاں پہ درخواست دینے کے لیے۔ تو انہوں نے ہماری حالت دیکھی کہ بچے کے کپڑے خونوں خون ہوئے تھے، اور میری بھی حالت، بال اجڑے اور بری حالت، میری بہت بری حالت تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ تو انڈیکس روم میں اس نے بھائی نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے میڈیکل اپنا کروائیں۔ ہمیں میڈیکل کے لیے بھیج دیا، تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میڈیکل کے وہاں گئے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر تھی نہیں، اور بچے کا تو میڈیکل انہوں نے کر لیا، تو مجھے صبح بلوایا انہوں نے۔ جب ہم دوبارہ واپس آئے آ کے بتانے کے لیے، تو وہاں پہ چوکی انچارج کاشف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو 15 پہ کال بھی کرتی ہوں، پولیس نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم انڈیکس روم میں اندر گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھے رہے ہیں، تو کاشف صاحب 5 منٹ کے بعد مجھے بلا کے باہر لے گئے اور ایس ایچ او صاحب کے ساتھ والے روم میں بٹھا دیا، اور وہ ایک نامعلوم آدمی تھا، کالے سوٹ میں تھا، اور اس بندے نے میرے ساتھ بہت ولگر لینگویج یوز کی، مجھے گھٹیا قسم کی گالیاں دی، اور چوکی انچارج اس چیز کو، کاشف صاحب انچارج جو تھے وہ انجوائے کر رہے تھے کہ مجھے گالیاں پاڑی ہیں، اور دوسری مخالف پارٹی جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، وہ لوگ سارے اس روم میں تھے اور مجھے کوسچنز ہو رہے تھے اور گالیاں پاڑ رہی تھیں، اور چوکی انچارج صاحب کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ 20-25 لوگوں سے میری انسلٹ کروانے کے بعد مجھے کہتے ہیں چوکی انچارج اب آپ جائیں، یعنی ان کی تسلی ہو گئی کہ ان دوسری پارٹی کو انہوں نے خوش کر دیا کہ ایک اوورسیز کی، ایک عورت کی ہم کس طرح مرد ہو کے ذلت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا ایک عورت کو ذلیل کرنے کا۔ پھر میں دوبارہ انڈیکس روم میں گئی، وہاں جا کے میں نے درخواست لکھی، اور پھر میں نے اپنی FIR وہ درخواست دے دی۔ میری درخواست کو اکٹھا کر کے بجائے اس کے کہ کمپیوٹر میں لکھا جاتا، کاشف صاحب اس درخواست کو اٹھا کے چوکی لے گئے، اور 3 دن کے بعد ارشاد ASI انویسٹیگیشن آفیسر میرے گھر آیا ریڈ کرنے، مجھے اور 14 سال بچے کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت میں گھر میں نہیں تھی، میں میڈیکل کے لیے اپنے گئی ہوئی تھی، تو بھابھی نے مجھے کال کی کہ اس طرح پولیس آئی ہے۔ تو پولیس کا سن کے پھر میں نے باٹا پور تھانے کال کی، پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت ہے، میں آ جاتی ہوں خود۔ انہوں نے کہا میڈم آپ پہ ایک FIR ہو گئی ہے۔ میں نے کیا کیا، میں SP فرقان اور SP علی صاحب جو ہیں دونوں کے پاس پیش ہو گئی، بلال کو لے کے اکیلی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ہمارے اوپر ایک جھوٹی FIR ہوئی ہے، مجھے 3 دن کے بعد پتہ چلا ہے کہ میرے پہ ایک FIR ہوئی ہے، جبکہ میں اپنی FIR کا ویٹ کر رہی تھی۔ میڈیکل ہمارے ہوئے ہیں، چوٹیں ہمیں آئی ہیں، مورے میرے ٹوٹے ہیں، میرے 2 بھتیجے کے 2 دانت ٹوٹے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی میڈیکل کچھ بھی نہیں، اور سب کچھ میں نے ان کو ایکسپلین کیا SP دونوں کو، لیکن ایک نے بات سن لی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میڈم آپ انٹرم کرا لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دوسروں نے کہا، علی صاحب جو ہیں SP، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، میرے سامنے کال کر دی کہ میرٹ پہ کام کریں، تو یہ ہیلپ مجھے ملی، لیکن میں ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ 18 جون کا واقعہ ہے۔ آپ کے اوپر پرچہ کیا کروایا قبضہ مافیا نے؟ جی ان لوگوں نے پرچہ یہ کروایا کہ میں ایک 10 عورت اور یعنی 5 ہم نامعلوم افراد ان کے گھر گئے ہیں، اور جا کے ڈنڈوں سے ان کے شیشے توڑے ہم نے شاپ کے، اور پھر ہم اندر چلے گئے اور ہم نے ان کی عورتوں کو مار کے ان کے ڈنڈوں سے کپڑے پھاڑ دیے، اور پھر ہم للکارتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، اور پتہ نہیں کیسے ہم ڈنڈے لے کے تو بھاگ گئے، پولیس سن کے، جبکہ میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں، پکس موجود ہیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، اور مجھے پکڑ کے اندر لے کے جا رہے ہیں شاپ میں، اور پھر مجھے میں زخمی حالت میں
میرے ریلیٹیو اور میرے جو بھائی بنے ہوئے ہیں وہ پکڑ کے گھر کے اندر چھوڑنے آ رہے ہیں۔ میڈم آپ اب سی سی پی او لاہور کے پاس گئی کیوں؟ میرے اوپر جو ایف آئی آر کروائی گئی اس کی ایک تو جھوٹی ایف آئی آر تھی، اس کی تفتیش جو کرنے والا تھا وہ تمام حقائق کو چھپا گیا اور وہ منظر عام پہ نہیں لا رہا تھا اور دوسری پارٹی کے ساتھ وہ مکمکا کر گیا۔ تفتیشی ارشاد اے ایس آئی تھا، اس نے مجھ سے 5000 یورو بھی مانگا اور میں اس کو کہتی تھی کہ میرے تفتیشی کو بلاؤ، ہماری جو تفتیش ہے اس کو کمپلیٹ کرو۔ میرے کسی تفتیشی کو نہیں بلا رہا تھا، کسی گواہ کو نہیں ملنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر ایک دن میرے گواہوں کو ہی کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ جوس کی دکان پہ آئیں، وہیں پہ جلوں میں باٹا پور کے پاس ہی کوئی جوس کی دکان تھی، وہاں پہ آ کے اس نے پھر مجھے ملا۔ تو میں نے اسے صرف اپنا کیس ہی ڈسکس کیا، لیکن اس نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تو میں نے اس کو ایک پیسہ نہیں دیا۔ پھر اس نے جا کے مجھے گناہ گار لکھ دیا، اپنی ٹرانسفر کروا دی۔ نیکسٹ ڈے کورٹ میں وہ فائل ہماری جمع ہونی تھی جس کے ہم لوگ گناہ گار ہو کے میں نے 14 سالہ بچے بلال نے اور شمامہ میری بھابھی جو کہ شدید قسم کی بیمار خاتون ہے، اور اس کا شوہر جو کہ شہزاد بٹ جو کہ وقوعے والے دن موجود ہی نہیں تھا۔ ہم چاروں نے گناہ گار ہو کے تو اریسٹ ہونا تھا، تو ان کا پلان یہ تھا اب کہ میں نے پیسے نہیں دیے تو چلو دوسری پارٹی سے کھا کے ان کو خوش کر دیتے ہیں۔ میں اپنی درخواست ان کو دی تھی سی سی پی او صاحب کو، تفتیشی اے ایس آئی ارشاد کے خلاف۔ انہوں نے مجھے خود کال کر کے بلوایا، انہوں نے کہا کہ آپ بہن میرے پاس آئیں، میں آپ کو پورا انصاف دوں گا۔ پھر 9 گھنٹے تقریباً میں ان کے آفس بیٹھی رہی، انہوں نے اپنے آفیسرز کو تمام پیپرز ڈیوائیڈ کیے، ارشاد اے ایس آئی کو بھی بلوایا، تمام جو بھی حقائق تھے وہ منظر عام پہ لائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بے گناہ ہوں اور جو ارشاد صاحب ہیں تفتیشی اے ایس آئی وہ گناہ گار ہیں۔ اریسٹ کروایا، اس پہ ایف آئی آر دی اور اس کو جیل میں بند کروایا۔ لیکن ابھی میرا یہ کام پورا نہیں ہوا، ابھی میری جو ایف آئی آر جو ان لوگوں نے مافیا لوگوں نے میرے اوپر دی ہے وہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے، اس کو ختم کروایا جائے، اور جو میرا کراس ورژن ہے جو ہمیں مارا پیٹا، ہمارے میڈیکلز آئے ہوئے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے، ہمارے میڈیکل کو سیریس لیا جائے اور مجھے پورا انصاف دلوایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ گورنمنٹ کو کیا کہوں، اکیلی پاکستان میں رہ رہی ہوں، فیملی یہاں پہ نہیں ہے، بچے میرے پاس نہیں ہیں، شوہر میرے پاس نہیں ہے، وہ بلکہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں زندہ سلامت وہاں پہ بچ کے پہنچ جاؤں۔ تو یہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے اس وقت میری کہ میں اکیلی کس طرح مافیا لوگوں کا مقابلہ کروں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اوورسیز کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تمام اوورسیز کو سپورٹ کرتا ہے، کسی قسم کا اگر انہیں پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے ان سے کیوں نہیں رجوع کیا، ان کو کیوں نہیں درخواست دی؟ میں نے درخواست دی ہوئی ہے ان کو اور 3-4 ٹائمز میں خود بھی جا کے وزٹ کیا وہاں پہ، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ان لوگوں سے ملی۔ گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں اگر اوورسیز ہوں، تھوڑی بہت میرے پاس پاور ہے کوئی پیسوں میں یا ویسے، تو ایک بے بس لوگ جو ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ کس طرح سروائیو کرتے ہوں گے اس ملک میں؟ میرے جیسی عورت کا یہ حال کر دیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے سپورٹ ملتی ہوگی؟ ان لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جیسے میری بھی زمین ہے 1 ایکڑ، اس پہ بھی یہ قابض ہے۔ اس پورے گاؤں کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا، انہوں نے بچے کو نشہ لگا کے، تو بہت لوگ مر چکے ہیں، جوان بچے مر رہے ہیں، سڑکوں پہ یہاں گلیوں میں نظر آئیں گے آپ کو گزرتے ہوئے کہ وہ زمینوں پہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ نے سمینہ صاحبہ کی گفتگو سنی ہے اور یہ ان کا سویڈن کا پاسپورٹ ہے اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو قبضہ مافیا نے ان کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ 1 ایکڑ سے زائد زمین جو ہے وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے رشتہ دار اس پراپرٹی کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات ہے، یہ جس قبضہ مافیا کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان کے خلاف کچھ ثبوت ہیں جو مختلف مقدمات ان کے اوپر درج ہیں، یہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں سارے اس پروگرام کے اندر۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش بھی کی گئی اور مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف کرائمز ہیں جس کے اندر یہ تمام کا تمام جو گروہ ہے وہ انوالو ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پولیس نے ایک مرتبہ پھر سے جو جرائم پیشہ افراد ہیں انہیں سپورٹ کیا، لیکن جو سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب ہیں ان کی ہم بھی شکر گزار ہیں،
یہ خاتون بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کی مدد کی. بہرحال جو ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ کروایا گیا ہے, ہماری گزارش ہے کہ اس مقدمے کو بھی ختم کروایا جائے اور ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اس خاتون کو انصاف دلایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو بے بس ہیں, یہ تو اوورسیز پاکستانی اللہ تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہے کہ یہ اپنے خلاف چلنے والے لوگوں کے لیے یا ان کے خلاف کارروائی کر سکیں, جو قانونی معاملات ہیں اسے دیکھ سکیں, کورٹ کی فیسز ادا کر سکیں. لیکن ایسے لوگ جو بالکل بے بس ہیں, جن کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن قبضہ مافیا ان کی زمین پر قبضہ کرتا ہے, انہیں تھریٹ کرتا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے, تو حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کرے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.